बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और पाकिस्तान में इस वक्त इससे बड़ी और अच्छी ख़बर शायद ही कभी सुनने में मिली हो कि एक तारीख़ रकम हो गई है। सादा अल्फाज में अगर बात करें कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ चल रहा था वो कौम ने अपनी आँखों से देखा, अपने कानों से सुना। जजेस किस तरह केस सुनते हैं, किस तरह मुकदमात की समाअत होती है। मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दूसरा छक्का है, या कह लें कि दूसरा आइन के मुताबिक। आइन की मंशा क्या है? आइन की मंशा ये है कि पाकिस्तान के अवाम का है और पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम जिस तरह चलाना चाहते हैं उस तरह चलाया जाए। पाकिस्तान के रियासती ओहदेदार पाकिस्तान के सरकार के या पाकिस्तान के अवाम के पैसे के ऊपर पलने फलने फूलने वाले लोग पाकिस्तान के अवाम को उनका ये हक देने को तैयार नहीं है, और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट किए गए हैं कि जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक नहीं की जा सकती, ये केसों की सेंसिटिविटी होती है, केस जो है वो जज कुछ कह रहा होता है, रिमार्क्स कुछ चल रहे होते हैं, लोग नहीं समझते कुछ चीज़ें। जजों से पूछे ना, जब हम पूछा करते थे तो कि जी कि ये इस तरह से पब्लिकली क्यों नहीं होता आप, क्योंकि ओपन कोर्ट का मतलब होता है ओपन कोर्ट, कोई भी आए चाहे सुनना चाहे सुन ले। हम सहाफ़ियों को कदगने होती थी अदालत के अंदर कि ये फ़लाँ बात नहीं जाएगी, फ़लाँ चीज़ जो है वो रोक दें, ये रिमार्क्स नहीं जाएंगे। आप तो रिमार्क्स छापते हैं, आप तो लोगों की मिजरीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियों को और अपनी फ़नकारियों को समझें उनको छुपाने के लिए ये की जाती थी। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ख़िलाफ़ जो रेफ़रेंस था, उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दी थी कि ये कौम को सुनाएं कि हो क्या रहा है, कौम को बराह रास्त पता चले। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की इस दरख्वास्त को दरख़ोर इतनाए या कह लें कि इस काबिल ही नहीं समझा गया। वो दरख्वास्त नहीं थी, वो खौफ था। यानी उस दरख्वास्त को ना सुनना, उसको इस काबिल ना समझना कि इसके ऊपर गौर हो सकता है, ये वो खौफ था। ये वो मतलब ये थोड़ी सी फ़िलॉसफ़िकल गुफ्तगू है कि बस लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और किसके नाम के ऊपर है। लोगों के नाम के ऊपर हो रहा है, लोगों की हक़ हाकमियत के ऊपर हो रहा है कि ये हम वी आर सिटिंग हियर फॉर द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आते ही दो बड़े काम किए। एक पहला काम जो उन्होंने किया कि फुल कोर्ट से भागते थे पाकिस्तान के सारे चीफ जस्टिस ऑलमोस्ट। नहीं फुल कोर्ट तो नहीं जनाब। वो क्यों भागते थे कि उनको अपनी हुकूमत, यहाँ पर हर शख्स पाकिस्तान में, हर वो शख्स, मुझे जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी याद आ गए हैं कि उन्होंने एक मुकदमे में एक रिमार्क्स दिए थे कि यहाँ पाकिस्तान में जिसके पास जो भी ओहदा है उसमें वो अपनी ज़ात तक, उस ओहदे की हद तक जो है वो मुग़ल आज़म बना हुआ है। जिसके पास डंडा है वो भी मुग़ल आज़म, जिसके पास वर्दी है वो भी मुग़ल आज़म, जिसके पास कोई आइनी ओहदा है वो भी मुग़ल आज़म। एग्जैक्ट मुझे अल्फाज याद आ रहे थे कि तारीख़ में तो एक हुआ था पाकिस्तान में, इट पुटो तो मुग़ल आज़म निकल आता है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सरकारी क्लर्क वो अपनी सीट पर बैठा सर मुग़ल आज़म के अब्बा जी हैं, अपना इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं। और सारा मकसद क्या है पता नहीं, गुलामाना सोच हमारे ना वो रगों में दौड़ती है, खून में शामिल हो चुकी है कि वो ग़ुलाम आदमी को थोड़ा सा इख्तियार मिल जाए तो वो बताता है कि असल वारिस, असल मालिक, असल इख्तियार मेरा है। ये वो कहते हैं ना एहसास कमतरी, ये बेसिकली वो चीज़ें हैं। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने पहला तो ये वाला काम किया कि फुल कोर्ट। अब फुल कोर्ट में ये था कि चीफ जस्टिस का जो बादशाहाना इख्तियार था वो कि जी कि नहीं फुल कोर्ट नहीं बन सकता, बस मैं है ना, मैं सुना, मैं कौम की तकदीर के फैसले। अब 2-3 जो ब्रदर जज हैं, जुली चौक प्रोग्राम चंडू खाना जिन्होंने बना दिया था रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े जो जस्टिस फोरम को, या कह लें कि सबसे बड़ी अदालत को, चंडू खाना। मुझे इजाज़त दीजिए, ये मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि उन्होंने इसको मम्मा जी की अदालत चंडू खाना बनाया हुआ था कि बस 2-3 अपने हम ख्याल बैठे और जनाब जो फ़ायदा होता है, अपने आप को जो फ़ायदा होता है, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होता है, उसको जनाब कौम के ऊपर मुसल्लत कर देते थे। वो वाला काम ख़त्म हुआ, फुल कोर्ट बना। उसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले लोग भी शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने, अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को तो होता ना कि नहीं यार नहीं वो फुल बेंच तो निकालें, उसको छोड़े, लार्जर बेंच बनाते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी के जज बैठा लेते, फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का करवा लेते। हम ख्याल जो हैं वो इनके भी तो हम ख्याल हैं।
جو پاکستان کے دستور کو جن کا خیال ہے کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ معتبر ہے، وہ مکرم ہے، اسی کے اوپر چلنا چاہیے. اچھا خیال ہے، لیکن ہے تو خیال. اس طرح کے ہم خیال لوگ ہیں، تو لہٰذا ان کو بٹھا کے فیصلہ کر لیتے. لیکن نہیں، منیب اختر صاحب وہ ہیں جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ پرسنل ہو گئے تھے. ان کی بیگم کو بلا کے جس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزانہ لب و لہجہ اختیار کیا تھا، بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا جسٹس منیب اختر صاحب نے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے نکل کے سوچنا، وہ جو آپ نے حلف اٹھایا ہوتا ہے آئین اور قانون کا. آج پاکستان کی قوم نے یہ منظر دیکھیں، اور ان مناظر کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں یہ قوم ترس گئی تھی، یہ آنکھیں ترس گئی تھی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ مبارک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے خیر نکالے. اور آج کے دن جو فل کوٹ والا فیصلہ، یعنی کہ فل کوٹ بیٹھی، اور دوسرا مبارک فیصلہ کہ قوم سے کچھ نہیں چھپانا. مطلب یہ کہ اگر کسی جج میں کمزوری ہے، اگر کسی جج کا ٹلٹ ہے، تو قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے جو منصف ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھلے الفاظ میں کہا، پہلے کہ یہ میرے نا عدالتی نظیریں نہ دکھائیں پلیز. اور وہ کیا نظیریں تھیں کہ کہ وہ عدالت نے اپنی ہی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے جو فیصلے دیے ہوئے تھے. جج صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہ دیکھیں کہ یہ وہ عدالتی فیصلے ہیں، یا یہ پاکستان کی وہ عدالتیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا، جنہوں نے ریکو ڈک جیسے فیصلے کیے. ہمیں یہ عدالتی نظیریں مت دکھائیں. یہ وہ نظیریں ہیں، یہ وہ عدالتیں ہیں جس میں پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا. عدالتی فیصلوں میں سپریم کورٹ نے کیا، اور ڈکٹیٹروں کو 3 سال دیے اور آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی. تو بیسیکلی انہوں نے کہا ہم غلطیاں نہیں مانتے اپنی، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس، وہ کیس وہی ہے نا جی، وہ 184(3) پبلک امپورٹنس کے نام کے اوپر اپنی امپورٹنس جو ہے، وہ اپنی جو حرام پائیاں ہیں ان کو طریقہ بھی کیا کہ بشرمی کے ساتھ، ڈٹھائی کے ساتھ قوم کے اوپر مسلط کرنا، اپنے فائدوں کو دیکھنا، اور اپنی جاہ و جلال کو، اپنی بادشاہت کو، اپنے اختیارات کو انجوائے کرنے کے لیے قانون کے ساتھ کھیلنا. یہ تھا 184(3). 184(3) بیسیکلی ہے کیا کہ جو ڈپرائیوڈ، ہر ریاست میں ہر طرح کے لوگ نہیں ہوتے، ہر ریاست میں، ہر سماج میں کچھ پسا ہوا طبقہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، ان کے ساتھ زیادتیاں، چیرہ دستیاں ختم کرنے کے لیے عدالتوں کے پاس خصوصی اختیار تھے کہ مفاد عامہ. اب مفاد عامہ کی وہ تشریح کر دے کہ جناب کہ یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ آپ اس کی بادشاہت کے اختیارات چھین لیں. تو میں بیسیکلی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. زبان اور تہذیب ماڑی موٹی جو ہے، جو ہمیں اپنے سوسائٹی سے ملی ہے، اچھے لوگوں سے ملی ہے، مجھے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ کھیل کرنے والے لوگ ہیں ان کو صحیح سنائی جائیں. ہم ویسے سنانے کے علاوہ اور کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے، لیکن صحیح سنائی جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ تمیز اور تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے. تو آج چیف جسٹس پاکستان نے لائیو، یعنی کہ پی ٹی وی ہی تھا اگرچہ، اور پی ٹی وی سے سارے فیڈ لے کے آپ کو دکھا رہے تھے، سارا دن آپ نے دیکھا. چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کا فیصلہ ہونا ہے. اب اس پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ فیصلہ ہوتا ہے جو پاکستان کی پارلیمان کا فیصلہ ہے. سر، پاکستان کے عوام کو پاکستان کی پارلیمان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام کا جو کی اتھارٹی، ان کا جو حق حاکمیت ہے، ان کی جو ملک چلانے کی جو ان کو اختیار ہے، آئین نے دیا ہوا ہے، اس پہ ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے. اور کن باتوں پہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ جی کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. یار کیا ہو جائے گا؟ بھٹو نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے. کون یہاں پہ رہ سکا ہے؟ یہاں پر کوئی نہیں رہ سکا. میں اس طرح کے وہ لیکچر بازی نہیں کرنا چاہتا. ہم نے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کسی نے آج، کسی نے کل. نہ یہ اختیار ساتھ جاتا ہے، نہ اعمال ساتھ جاتے ہیں. اگین یہ پھر وہی ایک وہ مورلزم کے اوپر وہ ہو جائے گا لیکچر. لیکن پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خوف، چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے
پاکستان کے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے, اور جو کھڑے ہو پاتے ہیں اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور انہوں نے دی, انہوں نے دی, ان کو وقت بھی یاد کرتا ہے, تاریخ بھی یاد کرتی ہے, اور ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں, اور یہ کافی ہوتا ہے. اور کیونکہ یہاں پر کسی نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا, سدا بادشاہی اللہ کے گھر کی ہے. ہر بندے نے آنا ہے, اپنا رول پلے کرنا ہے, چلے جانا ہے, اس رول کو یاد رکھا جائے گا, اس کردار کو یاد رکھا جائے گا. لیکن پاکستان کے بہت بیشتر سیاستدانوں نے پاکستان کے عوام کا جو رائٹ انہوں نے دیا تھا, یا جو ان کے پاس امانت تھی, اس کو کمپرومائز کیا ہے. تو یہ جو تھا سلسلہ 184.3 والا, بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی. یہ اس کا اگر فیصلہ ہو گیا تو جتنی ڈرامے بازیاں پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں, میں الفاظ کہہ رہا ہوں, اس پر غور کیجئے گا. اور خصوصاً پارلیمان کے اس قانون سازی کے بعد یہ جو بھی فیصلے ہوئے ہیں, جو فیصلے بندیال صاحب نے کیے ہیں, وہ سارے کے سارے صفر ہو جائیں گے. اور دوسرا کام جو ہے وہ تطہیر کا ہے, یعنی کہ پاک کرنے کا. سپریم کورٹ کو اس وقت پاک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پروجیکٹ عمران خان چلانے والے ججوں کا جو گٹھ جوڑ تھا, جو وہ ملی بھگت تھی, اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بے شمار جج, اب ہائی کورٹس کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا, لیکن سپریم کورٹ میں وہ جو نیچے سے اوپر لا کے بٹھائے گئے تھے, کوئی چوتھے نمبر سے, کوئی 5ویں نمبر سے, کوئی 7ویں نمبر سے, 11ویں نمبر سے, کہ یہ مسٹر شاہد وحید, یہ مس جسٹس عائشہ ملک, یہ اظہر, وہ جو حسن اظہر رضوی صاحب, اور فلاں فلاں, اور یہ اعجاز الاحسن, یہ فلاں تاریخ کو, کیونکہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو سینئر جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, جس طرح بندیال صاحب تک چیف جسٹس ہاتھ میں ہوتے تھے, تو پھر سپریم کورٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیسوں پر چڑھ کے بیٹھے رہیں گے. جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا کہ جی کہ اگر چیف جسٹس کسی اہم کیس کے اوپر بیٹھ جائے, اپنی بغل میں دبا کے بیٹھا رہے, تو کیا کر لیں گی قوم. تو لہٰذا پارلیمان نے جو یہ اختیار واپس لیا ہے کہ بینچ بنانے کا اور کیس ایلوکیٹ کرنے کا, وہ اختیار پارلیمان کا ہے, بالکل درست ہے. تو اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ججز بھی اگلا مرحلہ جو ہے کہ یہ تطہیر کا عمل بھی کرنا پڑے گا. کہ ایک تو یہ ہو جائے گا 184.3 والا جو معاملہ ہے, وہ اپیلوں کا وہ اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کے 3 ججوں کے اوپر مشتمل کمیٹی کے سپرد ہو جائے گا. دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کوئی نہیں ہوتا. میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں, آئین کی منشا ہے کہ کوئی بادشاہ باقی نہ بچے. یہ آئین کی منشا ہے, پاکستان کے آئین کی منشا ہے. پاکستان کے کا بادشاہ اللہ ہے, اور اس کے عوام جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے, معافی چاہتا ہوں, یہ ریاست چلائیں گے. تو 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلے کیا کرے گی. اگر یہ فیصلہ حق میں ہو جاتا ہے, عوام کے حق میں ہوتا ہے یہ فیصلہ, پاکستان کی پارلیمان کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے, تو پھر یہ رائٹ ختم ہو جائے گا چیف جسٹس کا, اور 3 رکنی کمیٹی ہوگی. اور اس کے بعد پینڈنگ ہے کچھ کیسز کہ جس کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو پھر یہ تطہیر کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ جتنے جج 7ویں 8ویں 10ویں نمبر سے, اس نقطے کی نظر سے, اس پوائنٹ آف ویو کی نظر سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ لے کے آئی ہے لوگوں کو کہ فلاں جج فلاں تاریخ کو 1927 میں یہ چیف جسٹس ہوگا, اپنا آدمی ہے. فلاں جج 1950 میں چیف جسٹس ہوگا, اپنا آدمی ہے. یہ جو اپنا آدمی ہے, یہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے. اور یہ جب سارے فارغ ہوں گے تو پھر سر راج کرے گی خلق خدا. بڑا درینہ خواب ہے. اور یہ میں اس وقت امریکہ میں ہوں سر, کھلی سانس ہے, کھلی فضا ہے, فیلنگ ہی اور ہے, ایک آزاد شہر کی, ایک آزاد وطن کی, ایک آزاد ریاست کی. پاکستان میں مطلب قدم قدم کے اوپر ریاستی جبر, ریاستی کنٹرول. سر میں یہاں پر کل سے آیا ہوں, مجھے کوئی سپاٹا کوئی شرطا نظر نہیں آیا. ٹریفک سگنل, لوگ چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ریاست چل رہی ہے, یعنی کوئی ویزیبل ریاستی کنٹرول. پاکستان میں پچھلی حکومت بھی جو قانون سازیاں ہوئی ہیں, وہ ریاست کا کنٹرول اور ریاست کا جبر زیادہ گہرا کرنے کے لیے, زیادہ مضبوط کرنے کے لیے وہ قانون سازیاں ہوئی ہیں. وہ جو 40 قانون سازیاں ایک دن میں ہوئی ہیں. تو ملک کی, وطن کی اونرشپ جب تک آپ لوگوں کو نہیں دیں گے, ملک ترقی نہیں کرتے. باقی آپ کر لیں ریاست پاکستان کے اوپر ریاستی ملازمین کے قبضے کو اور بڑھا لیں, پھر چلا لیں وطن, چلا لیں ملک. یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے کہ آپ کی نہ کوئی عزت ہے, کوئی ٹکا دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے, کاروبار آپ کو کوئی کرنا نہیں آتا, کام آپ کا کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے. بس جو ہے کہ وہ لوگوں کو نچوڑ لیں اور اپنی جو ہے وہ
للے تللے جو آپ کے ہیں نا پرکس اینڈ پریولیجز کہ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑے بڑے جناب وہ نسلوں تک جانے والے جو سرکاری وسائل کے اوپر جو قبضے ہیں وہ قائم رہیں. اس طرح نہیں ملک چل دے. تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا ایڈیشن ہے. آج جو کارروائی آپ نے سنی ہے وہ دیکھتے جائیں. سر اس ملک کو ریاستی ملازمین سے چھٹکارے کی ضرورت ہے. اس ملک کو افراد نے نہیں اداروں نے چلانا ہے. اور پاکستان کا سب سے مکرم، محترم اور سب سے با اثر ادارہ پاکستان کی پارلیمان ہے. پاکستان کی پارلیمان کا حق، پاکستان کے عوام کے لوگوں کا حق جب تک پاکستان کی ریاست پر تسلیم نہیں کیا جائے گا، سرکاری ملازمین پاکستان کے عوام کی نوکری پر جب تک مائل نہیں ہوں گے، پاکستان نہیں چل سکے گا. یہ لکھ کے رکھ لیں. باقی اللہ مالک ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.